वेलकम बैक। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश हुई। साइट नॉर्थ नाजमाबाद, मलीर, मॉडल कॉलोनी, एयरपोर्ट, गुलिस्तान जौहर में अब्र रहमत बरसी। आया चुंदरीगढ़ रोड, सदर, नेटी जेटी, खारादर, डिफेंस, कालापुल, जिना अस्पताल, जेट लाइन्स और लाइन्स एरिया में भी बारिश हुई। गार्डन और महमूदाबाद में भी बादल बरसे। PCHS ब्लॉक 2, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, अंचोली में तेज बारिश हुई। अफजल परवेज हमें इस हवाले से अपडेट भी करेंगे। अफजल बताइएगा शहर के मौसम के हवाले से। बिल्कुल, गुज़िश्ता रात मौसम सरमा की पहली बारिश का सिलसिला रात भर शहर के मुख्तलिफ इलाकों गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, नौताजाबाद, नाजमाबाद, हैदरी, सदर, केमाड़ी, लांडी, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में कई हल्की कई तेज बारिश का सिलसिला ताहाल अभी भी जारी है। तेज और कई हल्की बारिश के बाइस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में आया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में यह सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। जी, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी को टॉप गियर लग गया। बलूचिस्तान के शहर चमन में 5 घंटे से तेज बारिश जारी। पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। पडोकारेज नदी में गाड़ी और कोचक टॉप पर ट्रक उलट गया। गुलदार बागीचा में घर के 3 कमरों की छत गिर गई। जाफराबाद में भी बारिश हुई। बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। जियारत में मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। जिला इंतजामिया ने शहरियों को सफर से गुरेज की हिदायत कर दी। ओस्ता मोहम्मद, खैरपुर, शिकारपुर और दीगर शहरों में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। सर्दी बढ़ गई। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। कहा है 24 घंटे के दौरान मरी और गलियात में बर्फबारी हो सकती है। शुमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम अबर आलूद रहेगा। गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में सुबह और रात गए शदीद धुंध होगी। मुल्क में बारिशों का सिलसिला 2 जनवरी तक जारी रहेगा। मरियो गलियात में मुतवक्का बर्फबारी के पेश नज़र महकमा हाईवे को अलर्ट रहने और बर्फ हटाने के लिए मशीनरी हमा वक्त फाल रखने के अहकाम जारी कर दिए गए। सूबाई वज़ीर मुमलिकत सुहेब अहमद ने महकमा शहरा को सड़कों पर नमक का छिड़काव यकीनी बनाने की हिदायत की है। मरी और गलियात में मुख्तलिफ मकामात पर सॉल्ट कैंप कायम करके 29,000 सॉल्ट बैग फराहम कर दिए गए। बर्फबारी के दौरान सयाहों को फौरी मदद के लिए 13 मुआविन मराकज कायम कर दिए गए। मरी और गलियात की शाहराहों पर आमदोरफ्त हर सूरत बरकरार रखी जाएगी। बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सवात में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही सयाहों ने वादी का रुख कर लिया है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे शहजाद आलम से। जी शहजाद। जी बिल्कुल, आज एक बार फिर मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने के बाद मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाहों ने जन्नत नज़ीर वादी सवात का रुख कर लिया। उन्होंने बालाई इलाकों मलम जब्बा, कालाम, बहरैन, मडियन, गबीन जब्बा और दीगर इलाकों में डेरे डाल लिए, जिसके बाइस बालाई इलाकों की रौनकों में इजाफा हो गया है। बालाई इलाकों में होने वाली बर्फबारी के बाद बालाई सवात में बर्फ की सफेद चादर उड़ रही है, जिससे आने वाले सयाह वहाँ पर होने वाले लायो स्नोफॉल और उसको खूब एंजॉय कर रहे हैं। मुकम्मा मौसमियात के मुताबिक हालिया जो बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, ये आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा और मौसम भी निहायत ही सर्द रहेगा। जी, वादी सवात के दिल कालाम में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग आसमान से बरसती बर्फ से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। दिलकश मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाह बड़ी तादाद सवात का रुख कर रहे हैं। हम बर्फबारी के लिए कालाम आए हैं। थोड़ी VIP बर्फबारी हो रही है। हम सबको हमारे दावत है कि आए बर्फबारी देखें। कालाम में बर्फबारी का आगाज हो गया है। आप लोग आए, मौसम से लुत्फानंदोज हो और कालाम के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फानंदोज हो। ये बाजार और ये माहौल ये बहुत कम टाइम पे ये हमें इस तरह देखने को मिल रहा है कि हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। चमन में रात भर शदीद बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, मैदानी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। शुमाली बलूचिस्तान के बेशतर अजला में दूसरे रोज भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं अख्तर से। जी अख्तर। देखिए, चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान के बेशतर अजला में आज दूसरे रोज भी वक्फे वक्फे से बारिश का
سلسلہ جاری ہے. چمن میں رات بھر جو ہے وہ موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری رہا، جس سے ندی نالوں میں طغیانی کے باعث جو میدانی علاقے ہیں وہ زیر آب آ گئے ہیں، جبکہ کھوجک ٹاپ توبہ اچکزئی خواجہ عمران میں جو ہے وہ آج دوسرے روز بھی ہلکی برفباری کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. کوئٹہ چمن شاہراہ کھوجک ٹاپ پر جو ہے وہ برفباری ہے اس کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. تاہم کوئٹہ چمن شاہراہ پر جو ہے وہ ٹریفک روا دبا ہے. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ چمن سمیت شمالی بلوچستان کے میدانی علاقوں میں بارش، جبکہ پہاڑی سلسلوں پر جو ہے وہ برفباری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. جی لاہور میں صبح سویرے دھند کا راج، حد نگاہ میں کمی. دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. مزید موسم کا حوال جانتے ہیں خواجہ رمضان مجید سے. جی بالکل، لاہور میں پنجاب بھر میں شدید سردی کے ساتھ ساتھ دھند کا سلسلہ برقرار ہے. شہر لاہور میں مختلف مقامات پر دھند ہونے کی وجہ سے حد نگاہ 0 میٹر تک رہ چکی ہے، جس کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہے، جبکہ پنجاب کے دیگر میدانی علاقے شدید دھند کی زد میں ہونے کی وجہ سے موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا، جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز اسی طرح سے سردی کی شدت بھی برقرار رہے گی اور دھند کا سلسلہ بھی قائم رہے گا. جی کراچی کی شارع فیصل پر آج سے ڈبل ڈیکر بسز چلیں گی. وزیر اعظم کراچی کے لیے 150 بسز کا وعدہ پورا کریں. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کوشش ہے ریڈ لائن منصوبہ مارچ اپریل تک مکمل کر لیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر UAE شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی رحیم یار خان میں ملاقات. شیخ زائد پیلس میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے اہم امور پر گفتگو ہوئی. وزیر اعظم ہاؤس کے اعلامیے میں کہا گیا 26 دسمبر کی اسلام آباد ملاقات کی بات چیت کو آگے بڑھایا گیا. وزیر اعظم نے پاکستان UAE تعلقات کو اسٹریٹجک اقتصادی شراکت داری میں بدلنے کا عزم دہرایا. باہمی تجارت میں غیر معمولی اضافے کی ضرورت پر زور دیا. ملاقات کے دوران IT، توانائی، معدنیات، کانکنی اور دفاعی شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. وزیر اعظم نے صدر شیخ محمد بن زائد کی قیادت میں UAE کی شاندار ترقی کو سراہا. UAE میں مقیم 21 لاکھ پاکستانیوں کا کردار پاک UAE تعلقات کی مضبوط بنیاد قرار دیا. وزیر اعظم نے پاکستانی کمیونٹی کی میزبانی پر UAE حکومت کا خصوصی شکریہ ادا کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو. ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ نے 2 طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. نائب وزیر اعظم نے پاک سعودیہ 2 طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا. سعودی وزیر خارجہ نے پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اعادہ بھی کیا. افغانستان کے مسئلے پر پاک ایران خصوصی نمائندگان کا رابطہ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی محمد صادق خان اور ایران کے افغانستان پر نمائندہ خصوصی محمد رضا بہرامی کے درمیان ہوا. محمد صادق خان نے رابطے کی تفصیلات اور تصاویر ایکس پر جاری کر دیں. محمد صادق خان نمائندہ خصوصی برائے افغانستان نے بتایا ایران کے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے محمد رضا بہرامی کے ساتھ ایک ورچوئل ملاقات ہوئی. ملاقات میں علاقائی سلامتی اور دہشت گردی کے جاری خطرے پر تبادلہ خیال کیا گیا. محمد صادق خان نے بتایا محمد رضا بہرامی حال ہی میں افغانستان کا دورہ کر کے واپس آئے ہیں. اپنے دورہ افغانستان میں ایران کے نمائندہ خصوصی نے اہم مسئلے پر بات کی. غزہ میں انسانی بحران پر توجہ دلاتے ہوئے 10 ممالک کے وزرائے خارجہ نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں امداد کی راہ میں حائل رکاوٹیں ختم کریں. کینیڈا، برطانیہ، فرانس اور دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ سردی اور بارش سے غزہ میں حالات مزید خراب ہو چکے ہیں. 13 لاکھ افراد کو فوری پناہ کی ضرورت ہے. غزہ میں 16 لاکھ افراد غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں. اقوام متحدہ اور UNRWA کو مکمل رسائی اور رفع سمیت تمام گزرگاہیں کھول کر امداد میں اضافہ کیا جائے. بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے نماز جنازہ میں شرکت کریں گے. خالدہ ضیاء طویل علالت کے بعد گزشتہ روز انتقال کر گئی تھیں. وہ بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں. شیخ حسینہ باجد کے دور میں ان پر کرپشن کے الزامات لگے. 5 سال جیل بھی کاٹنا پڑی.
صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اظہار افسوس۔ صدر زرداری نے کہا بیگم خالدہ ضیاء کی سیاسی خدمات اور قیادت کو احترام کے ساتھ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم نے بیگم خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی خدمات اور ترقی کی علامت اور پاکستان کی مخلص دوست تھیں۔ حکومت اور اپوزیشن کا مذاکرات کے لیے انڈائریکٹ رابطہ۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی کو مشترکہ دوست کے ذریعے وفاقی وزیر کا پیغام پہنچایا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے محمود اچکزئی کو پیغام دیا گیا ہے حکومت مذاکرات پر اتحادیوں سے مشاورت کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا ہے حکومتی مشاورت سے لگتا ہے وہ مذاکرات میں سنجیدہ ہیں۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر کے نوٹیفیکیشن کے لیے محمود اچکزئی سے رابطہ ہے۔ محمود اچکزئی کی جانب سے اسپیکر کو مطلوبہ دستاویزات آج فراہم کی جائیں گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا پی ٹی آئی نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا۔ صاحب اختیار افراد سے درخواست ہے بہت ہو گیا، کوئی طریقہ نکالیں۔ سہیل آفریدی اپنے طور پر لاہور آئے، پارٹی سے مشاورت نہیں کی گئی۔ 2025 ہمارے لیے نااہلیوں کا سال گزرا، دشمن کے ساتھ سیز فائر ہوا، ہمارا آپس کا تناؤ ختم نہیں ہوا۔ صاحب اقتدار لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بہت ہو گیا، خدا کے لیے کوئی ترس کرو، اپنا ایگو کو ڈاؤن کرنا پڑے گا، ابھی ایک دوسرے کے لیے دل کا دروازہ کھولنا ہو۔ پاکستان تحریک انصاف آپ نے کبھی بھی مذاکرات کا علف نہیں کیے۔ میرے پاس خان صاحب کی کوئی ایسی ہدایات نہیں آئی ہیں کہ آج کے بعد بات چیت نہیں ہوگی، اسٹریٹ موومنٹ ہوگی اور فل فورس کے ساتھ ہوگی۔ وہ مینڈیٹ خان صاحب نے ان کو ہدایات بھیجی ہے سہیل افریدی صاحب کو، جو انہوں نے دورہ کیا ہے لاہور کا، یہ بھی ان کا پرسنل تھا، اس میں پارٹی کی مشاورت نہیں تھی۔ ملک میں بہترین جمہوریت ہو، پارٹی کے اندر بھی جمہوریت ہو اور لیڈرشپ ایسا نہ ہو ٹل فردر آرڈر لیڈر ہوتا ہے۔ ہمارا پاکستان میں تو یہی چلتا ہے، ٹل فردر آرڈر یو آر لیڈر یو آر ناٹ اے لیڈر، تو ہمارا سارا سسٹم اس لیے تھوڑا سا کمزور ہے۔ پنجاب میں ملکہ راج نہیں چلے گا، بلدیاتی ایکٹ کالا قانون ہے۔ 15 جنوری سے عوامی ریفرنڈم شروع ہوگا، پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی منصورہ میں پریس کانفرنس۔ الیکشن ٹریبیونل نے NA 130 پر نواز شریف کو کامیاب قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی کی ڈاکٹر یاسمین راشد کی پٹیشن مسترد کر دی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے نواز شریف کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن چیلنج کیا تھا۔ سابق جج رانا زاہد محمود پر مشتمل الیکشن ٹریبیونل نے درخواست تاخیر سے دائر کرنے کا اعتراض لگایا۔ قید میں ہونے پر ڈاکٹر یاسمین راشد کے وکیل کے ذریعے پٹیشن فائل کرنے پر بھی اعتراض کیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے وکیل رانا مدثر ایڈوکیٹ کہتے ہیں تحریری فیصلہ ملنے پر چیلنج کریں گے۔ صادق آباد میں پل سمدانی کے قریب پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو ہلاک اور 2 فرار ہو گئے۔ اے ایس پی صادق آباد کے مطابق ڈاکوؤں نے اسلحہ اور چھینی گئی موٹر سائیکل برآمد کی۔ پولیس نے علاقے میں مفرور ڈاکوؤں کی تلاش شروع کر دی۔ ایبٹ آباد گلیات کے علاقے باغن میں آتش زدگی، گھر میں جھلس کر 5 سال کا بچہ جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے بتایا گھر میں آگ لگنے سے ابو بکر 45% جھلس گیا تھا۔ تشویشناک حالت میں پشاور کے برن اسپتال پہنچایا گیا۔ ذرائع کے مطابق پیڈز ICU میں بیڈ دستیاب نہ ہونے پر ابو بکر کو ایوب میڈیکل کمپلیکس سے پشاور ریفر کیا گیا تھا، جہاں وہ دم توڑ گیا۔ آگ سے جھلسنے والا ابو بکر کا 3 سالہ بھائی افنان گزشتہ رات ہی جاں بحق ہو گیا تھا۔ واقعے پر اہل خانہ غم سے نڈھال ہے۔ ایبٹ آباد کی ڈاکٹر وردہ اغوا قتل کیس کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے تحقیقات مکمل کر لی۔ چیئرمین JIT کا کہنا ہے رپورٹ رواں ہفتے صوبائی حکومت کو پیش کی جائے گی۔ JIT نے پولیس افسران، اہلکاروں اور اسپتال عملے کے بیان ریکارڈ کیے۔ ڈاکٹر وردہ کے خاندان اور گرفتار ملزمان سمیت 100 سے زائد افراد کے بیان ریکارڈ کیے گئے۔ JIT نے جائے وقوع اور تدفین کے مقام کے بھی دورے کیے۔ خبر دیں گے آپ کو لاہور سے ڈولفن فرینڈلی پیٹرولنگ یونٹ نے 10 سالہ بچے کو بازیاب کرا لیا ہے۔ خاتون نے بچے کے اغوا کا ڈولفن فرینڈلی پیٹرولنگ یونٹ کو آگاہ کیا تھا۔ ترجمان ڈولفن کا بتانا ہے واقعہ گزشتہ رات 11 بجے کے قریب پیش آیا تھا۔ نامعلوم خاتون فیملی سے معذور بچے کو کھیلنے کے بہانے لے کر فرار ہو گئی تھی۔ بچہ فیملی کے ہمراہ گریٹر اقبال پارک کی سیر و تفریح کے لیے آیا تھا۔ فرینڈلی پیٹرولنگ یونٹ نے فوری بچے کی تلاش شروع کر دی۔ بادشاہی مسجد کے قریب سے ملزمہ گرفتار کر لی گئی۔ 10 سالہ
موہت کو بازیاب کرا لیا گیا۔ ملزمہ ویل چیئر پر بیٹھے بچے کو گریٹر اقبال پارک سے باہر لی گئی تھی۔ 10 سالہ موہت کو بحفاظت والدہ کے حوالے کر دیا گیا۔ گرفتار ملزمہ ریکارڈ یافتہ ہے۔ سیالکوٹ میں بھی اس پر 2 مقدمات درج ہیں۔ ملزمہ 2 ماہ قبل سیالکوٹ جیل سے رہا ہوئی تھی۔ موبائل سے کئی مشکوک ویڈیوز بھی برآمد کی گئی ہیں۔ کراچی میں وکیلوں کا تھانے میں گھس کر ایس ایچ او پر حملہ۔ رجب بٹ کو مارنے والے وکلا نے ایس ایچ او سٹی کورٹ کی بھی پٹائی کر دی۔ جتھا وکلا اتحاد زندہ باد کے نعرے لگاتے تھانے میں داخل ہوا اور ایس ایچ او کو دفتر کے اندر تشدد کا نشانہ بنایا۔ تھانے میں موجود دیگر افسران بے بسی کی تصویر بنے رہے۔ پولیس افسر کو مارنے کے بعد وکیلوں نے ایم اے جناح روڈ پر دھرنا دے دیا۔ سندھ سولر پروجیکٹ میں اربوں کی کرپشن کا انکشاف۔ سینٹ کمیٹی میں اربوں روپے کی بے قاعدگیاں سامنے آ گئی ہیں۔ حکام کے مطابق منصوبہ این جی اوز کے ذریعے بغیر ٹینڈر دیا گیا۔ غریبوں کے لیے مختص سولر پینلز 21,000 کے بجائے 60,000 روپے میں خریدے گئے۔ اس منصوبے کی 2 انکوائریز مکمل ہو چکی ہیں، جبکہ نیب اور ایف آئی اے سمیت دیگر ادارے تحقیقات کر رہے ہیں۔ چیئرمین کمیٹی سیف اللہ بڑو نے کہا کہ اپنی مرضی کے افراد کو نوازنے کے لیے پورا منصوبہ بنایا گیا۔ کمیٹی نے تمام ریکارڈ کے ساتھ سیکریٹری کو دوبارہ طلب کر لیا ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ضلع جنوبی میں تعینات 60 سے زائد افسران اور اہلکاروں کو غیر قانونی تعمیرات روکنے میں ناکامی پر شو کاز نوٹس جاری کر دیے گئے۔ ایس بی سی اے رپورٹ پر 12 ڈپٹی ڈائریکٹر، 19 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور 29 بلڈنگ انسپیکٹرز کو نوٹس جاری کیے گئے۔ یہ کارروائی 38 مقامات پر غیر قانونی تعمیرات، جعلی نقشوں کی منظوری، پارکنگ اور حفاظتی انتظامات کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی پر کی گئی۔ ایس بی سی اے نے غیر قانونی تعمیر شدہ 38 عمارتوں کو عوامی جانوں کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے۔ شو کاز نوٹس کا 7 روز کے اندر جواب نہ دینے والوں کو معطل یا برخاست کیا جا سکتا ہے۔ کراچی میں ایک اور بچے کی گٹر میں گر کر موت پر سیاست۔ ٹاؤن چیئرمین نے ڈھکن نہ لگنے کا ملبہ واٹر بورڈ پر ڈال دیا۔ ڈپٹی میئر نے بتایا بلدیاتی نمائندوں کو گٹر کے ڈھکن فراہم کر دیے گئے تھے۔ پی ٹی آئی کے یو سی کاؤنسلر نے غفلت دکھاتے ہوئے ڈھکن نہیں لگائے۔ حادثے کے بعد فکسڈ کے رضاکار ڈھکن لگانے پہنچ گئے۔ کراچی میں ای چالان سے بچنے کے لیے جعلی نمبر پلیٹ لگانے کا انکشاف۔ 27 دسمبر کو گورنر ہاؤس کے قریب ہیلمٹ نہ پہننے پر شہری طلحہ احمد کو ای چالان موصول ہوا۔ جس موٹر سائیکل کا چلان ہوا وہ شہری کے گھر پارکنگ میں کھڑی تھی۔ متاثرہ شہری کا کہنا ہے کہ ای چالان میں نظر آنے والا شخص اور موٹر سائیکل اس کی نہیں۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ شہری ای چالان پر دیے گئے ہیلپ سینٹر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ رابطے کے بعد ای چالان کینسل، قصوروار کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کسٹمز انفورسمنٹ کوئٹہ نے 36 کروڑ 80 لاکھ روپے مالیت کی اسمگل شدہ اشیاء ضبط کر لی۔ ایف بی آر کے مطابق کارروائیاں بلوچستان پولیس، فرنٹیئر کوڈ نارتھ کے تعاون سے کی گئیں۔ برآمد اشیاء میں غیر ملکی برانڈز کے سگریٹ، گٹکا، ٹائر اور چھالیاں شامل ہیں۔ حافظ آباد کے علاقے میں سونار کی دکان سے 9 سرباز خواتین نے دکاندار کو باتوں میں لگا کر شوکیس میں رکھے زیور چوری کر لیے۔ متاثرہ دکاندار کے مطابق زیورات کی مالیت 28 لاکھ روپے ہے۔ پاک پتن پولیس نے منشیات فروش کو گرفتار کر کے 11 کلو چرس برآمد کر لی۔ ڈی پی او پاک پتن جاوید کے مطابق تھانہ ملکہ ہنس پولیس نے بین الضلعی منشیات فروش عمران کو گاؤں 29 ایس پی کے قریب سے گرفتار کیا، جس کے قبضے سے 11 کلو سے زائد چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈی پی او جاوید کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن ڈرگ فری پنجاب پر عمل درآمد کیا جا رہا۔
خبر دیں گے چترال سے گہریت گول میں روسی شہری کا کشمیری مارخور کا شکار۔ روسی شہری نے سرکاری اجازت نامے پر نایاب کشمیری مارخور کا شکار کیا ہے۔ محکمہ وائلڈ لائف کا بتانا ہے غیر ملکی شکاری نے 68,000 امریکی ڈالرز کے عوض لائسنس حاصل کیا تھا۔ شکار کیے گئے مارخور کے سینگوں کی لمبائی 41 انچ بتائی جا رہی ہے۔ شکار کمیونٹی بیس ٹرافی ہنٹنگ پروگرام کے تحت کیا گیا ہے۔ دبئی میں اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی صدر فیفا سے ملاقات۔ جیانی انفینٹو نے گولڈن بوائے سے جیولن تھرو کے متعلق پوچھا۔ ارشد نے بتایا فائنل میں 92 میٹر کی ریکارڈ تھرو کی تھی، اب اس ریکارڈ کو توڑنا ہے۔ انفینٹو نے ارشد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، تصویریں بھی بنوائیں۔ T20 ورلڈ کپ سے پہلے شاہین آفریدی بگ بیش لیگ میں زخمی ہو گئے۔ پی سی بی نے وطن واپس بلا لیا۔ قومی فاسٹ بولر لاہور میں اپنا ریہاب مکمل کریں گے۔ لاہور میں نیشنل جونیئر بیڈمنٹن چیمپئن شپ ختم ہو گئی۔ انڈر 21 مینز ڈبل میں SNGPL نے کامیابی سمیٹی۔ خواتین میں آرمی کی امارہ اشتیاق اور سمیہ طارق فاتح رہیں۔ آرمی کے فیض احمد نے مینز سنگل کا ٹائٹل جیتا۔ انڈر 19 ویمنز ڈبلز میں وابڈا کی مریم حنیف اور سندھ کی مریم حمزہ نے بازی ماری۔ انڈر 17 گرلز سنگلز میں آرمی کی ثروت فاطمہ نے میدان مارا۔ چیمپئن کھلاڑیوں کو DG اسپورٹس پنجاب خضر افضال چودھری نے ٹرافیز اور کیش انعامات دیے، تصاویر بھی بنوائیں۔ میسیجنگ ایپ واٹس ایپ نے اپنے صارفین کا اہم ڈیٹا محفوظ بنانے کے لیے اپنے کلیئر سٹوریج فیچر کا نیا ورژن متعارف کرا دیا۔ نئے فیچر میں پیغامات، سٹور شدہ مواد، تصاویر اور ویڈیوز کو الگ الگ حصوں میں دکھایا جاتا ہے تاکہ اہم ڈیٹا غلطی سے ڈیلیٹ نہ ہو۔ سیالکوٹ میں شادی کی تقریب، بھائی اور دوست ہوئے مہربان، بارات میں کر دی نوٹوں کی برسات۔ سمڑیال میں بارات لے کر جانے والے دولہا کے بھائیوں اور دوستوں نے ملکی اور غیر ملکی کرنسی ہوا میں اڑائی، مردانہ اور زنانہ سوٹس بھی لٹائے۔ دولہے کے چچا نے بتایا ملکی اور غیر ملکی کرنسی سمیت 20 لاکھ روپے سے زائد کے نوٹ نچھاور کیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔